20 years ago, even before AKU and any hospital went paperless, we went paperless. And as we opened branches, we were in immediate link. An X-ray taken at one place was immediately downloadable, and that's not something new. We've been doing that for 10 years now, to be the data in the cloud, ensuring the fact that resisting biggest danger of ransomware and the fact that systems can get corrupted. We've tried to secure our data itself, which has been very important. So therefore, I have been pretty much aware from the time of making pen entries in our calendar for patients to be able to do that. That was the first thing which we managed to do, and it was a very charming thing. Everything is on the computer. It's easily said than done. But today it has gone far, far beyond that. And I would like to open a challenge to you, far bigger horizon. What is being said and what is being done in Pakistan is peanuts compared to what is possible in the world today. I believe that there's increasing amount of data. When we talk about digital health in Pakistan, I'm concerned of two things. One is prevention, and the other is treatment. Some of you here, being from a medical background, you think from the level of treatment, and of course that's an important factor, to be able to provide care to all the people affected from a disease. This country, despite the best digital health, may not be able to afford curative treatment for its people. So therefore, while the wheel of curative treatment keeps on turning, and the priorities of this country also are skewed in the sense that because whenever we look at health, we look at better hospitals, we look at the CAT scan and the PET scan and the best possible machinery which we need to be able to diagnose and curate. And while we are treating some people, while we are treating people who have gotten into accidents, we forget the fact that we can prevent a lot. In fact, you've heard this very frequently, that $1 of prevention prevents $100 of care. Absolutely true. In dentistry, absolutely true. In medicine, absolutely true. The people I have treated all my life, 95% of them could have prevented what I was treating. So imagine I went through education, I went through very expensive education, and people going through very expensive alternates to disease. While the concept of prevention, though it is being taught in colleges and medical institutions, we need it desperately more than what we have to flag it as much, much more important than curative care. Register that in your minds. So therefore, building upon that, we have created problems as the world has progressed. What problems have we created? Let me give you a small incident. I was speaking in Nepal maybe about 30 years ago in Kathmandu, and I was giving a lecture. And I was impressed by a study done in Nepal where there was caries in a certain area. Out of the entire country, there was more caries in a certain area. And it was looked upon, the research was done. माफ़ कीजिएगा, उर्दू में ज़्यादा बोल लूँ तो अच्छा है कि कम से कम अगर लोग हमें टेलीविज़न पर हमें और आपको सुन लें तो ज़्यादा आसानी से समझ सकें. तो वो जो कैरीज़ का फिनोमेनन था, वो एक ख़ास रास्ते पर था, रिसर्च से पता चला. और किस रास्ते पर था? जो माउंटेनियर्स और ट्रैकर्स आते थे उस रास्ते पर था. और क्यों था? इस वजह से था कि वो एज अ मैटर ऑफ गुड विल वो टॉफ़ीज़ बांटते थे बच्चों को और लोगों को. और हुआ ये कि जब टॉफ़ीज़ पॉपुलर हो गई तो दुकानों ने भी रखना शुरू कर दिया है. तो ये जो रिफाइंड शुगर है, इसने जो नुकसान पहुंचाया जनरल हेल्थ को भी, मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ के हवाले से, उन सब चीज़ों के हवाले से, तो हाउ प्रिवेंटिव थिंग्स कुड बी.
تو لہٰذا میں مثال کے طور پر ہیپاٹائٹس، کل پرسوں پچھلے دنوں آپ نے رپورٹ پڑھی کہ تقریباً 2 کروڑ لوگ، آلموسٹ 9%، دا فگرز پاکستان کے اندر جو رہے ہیں 9% ہیپاٹائٹس ہے. اچھا، اور اس میں ایڈیوپیتھک ہی ہوا. ایڈیوپیتھک سے مراد یہ کہ ری یوز آف نیڈلز کے اعتبار سے ہی چلتا ہے. یہ یقیناً اس میں کوالیفائڈ ڈاکٹرز کا کنٹریبیوشن کم ہوگا، مگر ہوگا کہیں نہ کہیں. اللیگل پریکٹسز کا کنٹریبیوشن ہوگا. دنیا اتنی پریشان ہوئی ری یوز آف نیڈلز سے کہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کو ویسٹرن کنٹریز کے اندر مفت انجیکشنز دے دیے جاتے ہیں کہ یار تم نے ڈرگ لگانا ہی ہے، کم سے کم اسٹیرائل نیڈل سے استعمال کرو. 9% ہیپاٹائٹس، 9% ہیپاٹائٹس کا مطلب ایجپٹ میں 13% تھا یا 12% تھا. انہوں نے جب اس کا علاج کیا تو 3 یا 4 بلین ڈالرز خرچ ہوئے، اور ان کے نمبرز ہم سے کم ہیں. پرسنٹیج زیادہ ہے بٹ نمبرز کم ہیں. ہمارے نمبر زیادہ ہیں کیونکہ آبادی ہماری زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل ہیلتھ کا بے انتہا بڑا کنٹریبیوشن پریونشن میں ہوگا. کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر کمیونیکیشن آف اے سائنس، کمیونیکیشن آف پریونٹیو پریکٹسز. یہ آپ نے کووڈ میں بھی بڑے کمال سے دیکھ لیا کہ اس ملک میں جو کچھ بھی آپ نے کیا، اللہ کی مدد رہی ہمارے ساتھ. جو کچھ بھی آپ نے کیا، آپ نے 3 چیزیں لوگوں کو بار بار بتائی، صرف 3، اور وہ ان پڑھ لوگوں تک بھی وہ بات پہنچ گئی، اور ٹیلی ویژن میڈیا اور ہر چیز پر اور کالز میسیجنگ کے اندر ہر جگہ پر ہوا کہ جی ماسک پہنو، ہاتھ دھو اور فاصلہ رکھو. صرف 3 چیزیں بتائیں. اچھا، اس سے 1 سال پہلے ہم اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے میں کہہ رہا تھا کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کا پریونشن کے اندر ہاتھ صاف رکھنا اور وضو کرتے وقت اس کا اہتمام کرنا، تو اس کو پروپیگیٹ کریں. اچھا، اور آپ کے انفارمیشن سینٹرز بہت ہیں. کووڈ کے اندر مساجد کے اندر بھی دنیا نے مساجد بند کر دی، ہم نے پریونٹیو کیئر کے اعتبار سے مساجد کھلی رکھی. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ پریونشن کیا، فاصلے رکھے، مگر یہ کہ لوگوں کو ہیلتھ لنک اور ہیلتھ پریونشن کا ایک کانسیپٹ سبٹرینین چلا. صرف کووڈ نہیں، دا فیکٹ کہ تم اپنی صحت کے اعتبار سے احتیاط کر سکتے ہو. آج کسی کو کھانسی آتی ہے تو وہ احتیاط کرتا ہوا زیادہ نظر آتا ہے بمقابلے پہلے کے. تو یہ جو میسیجنگ ہے کمیونٹی کے اندر، اس کے اندر ڈیجیٹل ہیلتھ اور ٹیلی ہیلتھ کا بے انتہا بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. اچھا، آئی ہیو بین اے فین. تو جو لوگ اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان 2019 کی جو اپنی لسٹ دی 10 موسٹ امپورٹنٹ بکس وچ آئی تھاٹ پیپل شوڈ ریڈ، اس کے اندر ڈیپ میڈیسن ہے جس کا آتھر ہے ایرک ٹوپول. تو آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کانسیپچولی جو ٹیلی ہیلتھ اور ڈیجیٹل ہیلتھ اور ہر آئی ٹی کے شعبے میں جو چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں وہ بالکل ہی پرانی ہو جاتی ہیں بڑی تیزی سے. بٹ دس وڈ بی کوائٹ کرنٹ فار یور ریڈنگ، ایرک ٹوپول کی ڈیجیٹل ہیلتھ. دوسرے، میں نے یہ جو ایکسیس ہے ٹو پریونٹیو کیئر کے اندر، امن ہیلتھ فاؤنڈیشن کراچی کے اندر ایک سیٹ اپ ہوئی، عارف نقوی صاحب نے سیٹ اپ کیا، بڑا 100 ملین ڈالرز ڈالے اس کے اندر، امن ہیلتھ کے اندر. امن ٹیلی ہیلتھ واز اے پارٹ آف اٹ، امن ایمبولنس واز اے پارٹ آف اٹ. تو امن ٹیلی ہیلتھ واز سم تھنگ جو میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں پروپیگیٹ کیا بٹوین 2013 اینڈ 18. وہ کیا تھا؟ آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کھانسی بھی آئے اور زیادہ کھانسی آنے لگے تو آپ کسی اپنے دوست ڈاکٹر کو فون کر کے کچھ رائے لے لیں گے بیفور یو گو اینڈ گیٹ یور سیلف کنسلٹڈ. ایک غریب آدمی، اور میں مثال دیتا رہا، ہر ہیلتھ منسٹر کو بھی دی اور مسلسل اب بھی دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مزدور کی بیوی، جو مزدور صبح 8-10 گھنٹے کام کر کے رات کو گھر آیا اور اس کی بیوی یہ کہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو وہ بیچارہ تو یہ سوچے گا کہ دن بھر میں نے 400 روپے کمائے، 500 روپے کمائے، اب اس کو میں اسپتال لے جاؤں گا، ٹیکسی کروں گا، یہ کروں گا. تو وہ اس خواہش میں، اس امید پر کہ اللہ بہتر کرے گا، تو اس کو کہتا ہے کہ آج انتظار کر لیتے ہیں، کل دیکھ لیں گے، تم پانی زیادہ پیو، جو کچھ بھی اس کی سمجھ میں آئے گا، کل آ جائے گی، کل وہ کام پر چلا جائے گا، پھر کل رات کو واپس آئے گا، اگین دا سیم تھنگ. تو پرابلم بڑھتا ہی چلا گیا بیکاز دے ڈڈ ناٹ ہیو اے سمپل ایبلٹی
to have a minimal consultation, not from a professional, from somebody جو basic common nursing knowledge یا basic common knowledge اس تک پہنچا دے. تو what telehealth was doing, Aman telehealth was doing, was a very simple thing. They had 30 people, 40 people جو مفت کال پر اویلیبل تھے. تو لہٰذا میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اس کے پوسٹرز بھی بانٹے کہ بھائی کوئی بھی پریشانی ہو ہیلتھ کے حوالے سے کال کر لو اور مفت تمہیں مشورہ مل جائے گا. اینڈ دے ہیڈ ایکچولی, اب تو بہت امپروو کر گیا ہو گیا, میں 2013, 14, 15 کی بات کر رہا ہوں, اب تو 7 سال میں بہت امپروو کر گیا. تو دے ہیڈ فزیکل ڈفرینشیل ڈائگنوسس پاسبلٹیز, پیٹ میں درد ہے, یہ آپشنز دیکھ لو, یہ بات کر لو, پھر یہ ہے, پھر یہ کر لو, اور اگر کمپلیکیٹڈ ہے تو کسی نرس سپروائزر کو بلا لو, اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو ڈاکٹر سے لنک کر دو, اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو ایمبولینس بھیج دو. انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں. حقیقی آزادی مارچ آج رواں. خزم عید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو اپنی 4 سیٹیں دے دوں گا. مولانا ہاں صاحب وہ جو ریموٹ ہمیں دے دے, اور وہ جو نیلی پیلی چینل ہے وہ لگائے. جاؤ شباز, ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. اور یہاں پہ کوئی 2 نمبر ہی نہیں چلے گی. اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا, بول, جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں, صرف بول کھڑا ہے. آپ سب بھی بول دیکھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.